अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर बुखारी। नाज़रीन, मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातों पर अब का दिसंबर बेयक वक्त भारी है। पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली ये है कि जमात की आला क़यादत गिरफ्तार हुई तो दमादम मस्कल अंदर होगा। अब ये एहतजाजी धमाल जरदारी साहब के जेल जाने के बाद होगा या मुफाहमत हो जाएगी, फिलहाल कोई खबर पक्की नहीं। चीफ जस्टिस एहतसाब अदालत को पैनामा फैसले के हवाले से दायर 2 रेफरेंसेस में 17 दिसंबर तक समाअत मुकम्मल करके 24 तारीख को फैसला सुनाने की हदायत दे चुके हैं। 24 दिसंबर ही को चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच अरबों रुपए के जाली बैंक अकाउंट्स के हवाले से FIA JIT की तैयार करदा हतमी रिपोर्ट पर गौर करेगा और इस JIT का मलबा किस पर गिर रहा है, ये खतरों का खिलाड़ी अच्छी तरह भांप चुका है। JIT से मुंसलिक अहम इंकशाफात सामने आ रहे हैं। ओमनी ग्रुप को दिवालिया यानी कि बैंकरप्ट होने से बचाने के लिए सियासी दबाव कैसे इस्तेमाल हुआ। इस JIT के अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर पॉलिटिकल पेट्रोनेज, पॉलिटिकल प्रेशर का जिक्र है। बैंकों से कर्जे कैसे रीशेड्यूल हुए, क्यों रीशेड्यूल हुए। ओमनी ग्रुप बिलावल हाउस कराची, इस्लामाबाद, नोडेरो, नवाब शाह में माहाना 1 करोड़ 30 लाख रुपए की अदायगी क्यों और कैसे करता रहा। फरियाल तालपुर के पर्सनल सेक्रेटरी के अकाउंट में फेक अकाउंट से पैसे रीशेड्यूल होके कैसे पहुंच चुके, ये कितनी बड़ी अमाउंट है। जरदारी साहब के कौन से चहीते का ओमनी ग्रुप से कितना गहरा ताल्लुक है। एक अहम सवाल ये भी है कि इदारे एक पेज पर हों और एक दूसरे की बैक पर खड़े हों तो दो विक्टिमाइज जमातों की मुफाहमत अपना सर बचाने में कामयाब कैसे होगी, हो भी सकती है या नहीं। क्योंकि माजी करीब का सरसरी सा भी जायजा लिया जाए तो जरदारी साहब जेर अताब जब दिखाई दिए, उधर डॉक्टर आसिम गिरफ्तार, सरकारी महकमों पर छापे, सिंध भर में सादा लिबास, फरिश्ते ही फरिश्ते, कोई बादमाफ गवाह तो कोई दिन दहाड़े गायब किया गया। साहब हुकूमत में मगर बेबस, खामोश। जरदारी साहब गरजे जरूर मगर बरसे नहीं, क्योंकि उनकी बैक पर हुकूमत वक्त का एक झूठा दिलासा भी नहीं था। आपने 3 साल रहना है, उसके बाद आपने चले जाना है, हमें मत तंग करो। अगर हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी इंश्रेन बजा देंगे। आपने हमारे पीठ में छुरा घोंपा, हमारे ही दोस्तों को तंग किया। हमारी किरदार कशी करना छोड़ दो। पहले तो उस बिल्ले को छोड़ना नहीं है, फिर इन बिल्लों से लड़ना है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं और मियाँ साहब और हमारे सारे लीडर इसी कानून में जेल में हो। नाज़रीन, फिर सिलसिला वार ये खेल आगे बढ़ा। मियाँ साहब GT रोड पर खड़े तिल मिलाते रहे और गिरफ्तार भी हो गए। ये सजा जज सजा नहीं देगा, ये सजा दिलवाई जा रही है। जज साहबान भुगत से भरे बैठे हैं। 4-5 लोग करोड़ों आवाम की किस्मत का फैसला कर सकते हैं। इसकी बुनियाद जो है वो अनफॉर्चुनेटली साकिब निसार साहब ने रखी है और उसको आगे लेके अब दूसरे इदारे आगे लेके आगे चल रहे हैं। अब माथे पे आंखें रखने की बारी जरदारी साहब की थी और गो के जरदारी साहब पूरी दयानतदारी से जमहूरियत बचाओ मुहिम चलाकर मियाँ साहब को 126 दिन के धरने में बचा चुके थे। मगर मुकदमात की इस नई जंग में मियाँ साहब तन्हा उतरे। जरदारी साहब बलोचिस्तान की हुकूमत गिराने और चेयरमैन सेनेट के इंतखाब से स्पीकर कौमी असेंबली के इंतखाब तक पुराने हिसाब चुकता करने में मसरूफ रहे। और गो के ये हकीकत भी शायद दोनों तरफ, दोनों जमातों पर आया थी कि मुफाहमत का सौदा करने के लिए शायद दोनों जमातों के पल्ले अब कुछ भी नहीं था। भी तो वो बहुत खुशी खुशी नवाज शरीफ को गिराने की कोशिश में इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन उनको ये समझ आनी चाहिए, उनको ये समझ आनी चाहिए कि नवाज शरीफ, वो आपने नहीं बताया, नवाज शरीफ साहब फिर भी एक्सेप्टेबल हैं। कुछ लोगों की तो एक्सेप्टेबिलिटी है ही नहीं। तो आप सोचें कि जब नवाज शरीफ से फरागत हो जाएगी लोगों को, वो बाकियों के साथ क्या हाल होगा। मियाँ साहब खलाई मखलूक से परेशान हैं और पीपल्स पार्टी को एस्टैब्लिशमेंट का नाइटमेयर तंग कर रहा है। अब ये जंग हिज़्ब इख्तिलाफ बामुकाबला मुल्क के ताकतवर इदारों की दिखाई दे रही है। क्या खान साहब कोलैटरल डैमेज में या डैमेज बनकर मारे तो नहीं जाएंगे उनकी हुकूमत यानी कि, और या पीपल्स पार्टी और नून लीग को अपनी सियासी नाइतफाकी एहतसाब में बहा ले जाएगी। ये सारे वो सवाल हैं कि जो अगले चंद दिनों में बहुत अया हो जाएंगे। एंड एज वी सेड 24 दिसंबर अ वेरी वेरी हैवी डे फॉर बोथ द पॉलिटिकल पार्टीज। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद खुशामदीद कहेंगे सेनेटर ताज हैदर साहब को, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। हमारे साथ नदीम अफजल चंद साहब मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। मोहम्मद जुबैर उमर साहब साबिक गवर्नर सिंध भी रह चुके हैं, PMLN से मुंसलिक हैं। आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई।
वापस आने का शुक्रिया. वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई. ताज हैदर साहब, 24 दिसंबर भारी दिन दोनों जमातों के लिए, जिस तरह भी हमने इब्तदाई में भी इसका जिक्र किया. फैसले भी आने हैं नवाज शरीफ साहब के एहतसाब अदालत से, वो भी डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से. और एक बड़ी डैमिंग JIT रिपोर्ट जो है वो भी खोली जाएगी, जो आज कल में वो सील होके दे दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट. विल बी ओपन ऑन द 24th. और सर जो कुछ डिटेल्स आ रही हैं वो तो बहुत परेशान कौन है. देखिए, ये हम बहुत दिन से, मतलब मुझे याद है मैं टीवी पे देख रहा था ज़ियाउल हक को कि मैं इस जमात को उखाड़ के और कूड़े में कचरे में फेंक दूंगा. फिर मैं मियाँ साहब की बातें सुनता रहा, फिर परवेज़ मुशर्रफ की सुनता रहा कि नवाज़ शरीफ और बेनज़ीर ये नहीं आ सकते सियासत में. खैर वो 50% दुरुस्त था. बीबी साहिबा नहीं आ सकें वापस, उनको शहीद कर दिया गया और उनके कातिलों को छोड़ दिया गया. लेकिन ये बातें आती रहती हैं और ये तवज्जो के लायक नहीं होती. और मेरे लिए ये चीज़ है जो मैं टेलीविज़न पे देखता हूँ कि जी जेल में होंगे और ये होंगे और वो होंगे, तो मुझे बड़ी तौहीन आमेज़ बातें लगती हैं ये. तो मगर वो तो जेल से नहीं डरते, वो तो कहते हैं कि नहीं, आप किसको जेल से डरा रहे हैं. बिल्कुल, हम तो जान हथेली पे रख के सामने आते हैं. फिर पिछला रिकॉर्ड आपका क्या है? 11 साल आप जेल में रख के कहते हैं कि साहब कोई केस प्रूव नहीं हुआ, अब आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन जाइए. तो मेरी इनको नसीहत यही है, एक तजुर्बे जो हमारे इदारे हैं, दो ही क़ुव्वतें हैं ना, एक एस्टेब्लिशमेंट और एक अवाम, और इनका जो क्लैश है वो पाकिस्तान का जो सियासी रुख है वो मुतय्यन करता है. तो इनको यही मैं कहूँगा, बाल मेरे सफ़ेद हो गए, कि एक तरीक़ा जो नाकाम हो चुका है उसको बार बार क्यों आजमाया जाए. कोई नया तरीक़ा सोचें. यानी अगर आप एक गलती कर रहे हैं उसको फिर से दोहरा रहे हैं, फिर से, और ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस दफ़ा कोई और नतीजा निकलेगा. ताज हैदर साहब, आपको क्यों ये, आपको और आपकी जमात के लीडरान को महसूस होता है कि इस्टेब्लिशमेंट की ईमा पे सब कुछ हो रहा है? FIAIT है, 2015 से ये केस रजिस्टर्ड था, खुला हुआ था, उसके बाद फाइल जो है वो रख दी गई. मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ एक सियासी तजिया कि ये दो ताकतें हैं, पाकिस्तान का इस्टेब्लिशमेंट, और अभी मुझसे आप ही के चैनल पे कहा गया कि आप अदालत में क्यों नहीं जाते ये इलेक्शन की बात पे. तो मैंने उनसे यही अर्ज़ किया कि मौलवी तमीज़ुद्दीन ये कोशिश कर चुके थे, अब हम फिर ये कोशिश कर लेते. तो बात यही है कि जो बुनियादी तज़ाद है, आपका तजर्बा ये बताता है कि ये नहीं, ये एक सीधी साधा सियासी तजिया है कि एक बुनियादी तज़ाद है इन ताकत के दो, बिटवीन दीज टू पोल्स ऑफ पावर, द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान. उसके अंदर जो हमारी सियासी जद्दोजहद है उसने लोगों का शऊर बहुत बढ़ाया है. अच्छा, शऊर ऐसी चीज़ है, इट्स इरिवर्सिबल, ये वापस नहीं आता. और वो जमातें कि जो हमारे ख़िलाफ़ बनाई गई थीं, वो जमातें जो दीन को बीच में लाती थीं, आज वो भी अगर कहती हैं कि नहीं जमहूरियत हमारी सियासत है, ताकत का सरचश्मा अवाम है, तो 50 साल पहले हम झूठ नहीं बोल रहे थे, हम सच मैं देखिए ना ताज हैदर साहब, आपका तजर्बा सर आंखों पे, एंड यू वाइडली रिस्पेक्टेड फॉर योर ऑनेस्टी एज वेल, बट द फैक्ट रिमेन्स कि ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है. सिविल मिलिट्री डिबेट तो इस मुल्क में ऑन गोइंग है फॉर द लास्ट 75 years, लेट्स जस्ट से. नवाज शरीफ साहब एंटर्ड दिस डिबेट लेट. पैनामा जब आया, ऑल ऑफ अ सडन जमहूरियत, ऑल ऑफ अ सडन वोट को इज्जत दो. ही एंटर्ड दिस डिबेट लेट. दिस वाज योर डिबेट, दिस वाज द डिबेट फॉर सिविल सोसाइटी, दिस वाज द डिबेट व्हिच वाज हैपनिंग हियर ऑल दिस टाइम. मगर मेरा सवाल ये है सर कि एक FIA में बना हुआ केस, एक FIA एक सिविल इदारा देख रहा है इसे, इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आज नहीं बना, कल नहीं बना. ये नहीं है कि वो ईंट से ईंट बजाने के बाद इसको रजिस्टर कर लिया गया है, पहले से बना हुआ था, इन्वेस्टिगेट नहीं हो रहा था, डर से, प्रेशर से उठाया गया सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, जस्टिस साकिब निसार के कहने पे फास्ट ट्रैक किया गया. इट्स अ वेरी डैमिंग JIT रिपोर्ट जो हमें बताया जा रहा है, जो जरा से इंकशाफात हो रहे हैं. आप लोग इसे क्यों नथी कर रहे हैं सिविल मिलिट्री? मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ जो वाइट पेपर ज़िया का था वो भी पढ़ा था. ओके. तो वो तमाम चीज़ें, दैट वाज मच मोर डैमिंग देन एनीथिंग दैट, क्योंकि वो लोग ज़रा एफिशिएंट थे, ये इतने एफिशिएंट नहीं है. लेकिन बात यही है कि वो तमाम हरबे जो कि नाकाम हो चुके हैं, उनको बार बार आजमाना और अपना TA बनाना, ये कहाँ की अक्लमंदी है ये. और जो रियल क्राइसिस है
مطلب جس طریقے سے اکانومی برباد ہو چکی ہے اور اب جو نئی کرائسس آ رہی ہے ایگریکلچر سیکٹر کی تباہی کی اور جو مہنگائی ہوئی ہے، جو تمام چیزیں اس کی طرف توجہ نہ دی جائے. نہیں وہ کہتے ہیں وہ ہے توجہ، بیکاز فواد چودھری صاحب بھی کہتے ہیں کہ بھئی سیاسی حساب تو ہم اپنا دیکھ چکے ہیں، وہ بھگت چکے ہیں، اب ہمارا اصل چیلنج اب اکانومی ہے. یعنی کہ یہ سب تو جیل جانے والے ہیں، آلسو بیکاز شیخ رشید. بٹ سر دا فیکٹ ریمین، جو تاج حیدر صاحب کہہ رہے ہیں، چند صاحب وہ کہہ رہے ہیں کیوں ٹی اے ڈی اے بڑھا رہے ہو، کیوں پرانی آزمائی ہوئی چیزیں اور حرکتیں کر رہے ہو. تو یہ تو ایک جملہ مجھے کہنے دیں، میں پاکستان کے 3 صدور کے ساتھ جیل میں رہ چکا ہوں، آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ، ممنون حسین صاحب کے ساتھ، عارف الوی صاحب کے ساتھ. تو 3 صدور کے ساتھ میں جیل میں رہ چکا ہوں. اب چوتھا پتہ نہیں کس کا نمبر ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں چلتی رہی، مگر وہی you're trying to reinvent the wheel which has never worked. ایف آئی اے تو سر ہمارے پرائم منسٹر دیکھ رہے ہیں، ایف آئی اے ان کے انڈر آ رہے ہیں، انٹیریئر منسٹری کے سول انویسٹیگیٹرز ہیں آپ کے، اس کے اندر تو آپ نے خود ہی بتا دیا کہ 2015 میں یہ کیسز شروع ہوئے ہیں. اس وقت عمران خان پرائم منسٹر نہیں تھے. اس گورنمنٹ سوال آج یہ، از ہی ریئلی اے پپٹ پرائم منسٹر؟ بے بس ہے یہ وزیر اعظم بھی؟ دیکھیں، بے بس پرائم منسٹر کوئی نہیں ہوتا. پرائم منسٹر ہوتا ہے جب اس کی اپنے کمپرومائزز ہوتے ہیں. کوئی پرائم منسٹر ہو یا کوئی پارٹی ہو یا کوئی پریزیڈنٹ ہو، جب وہ کمپرومائزز کرتا ہے تو الٹیمیٹلی وہ بند گلی میں چلا جاتا ہے. تو ابھی تک عمران خان نے کوئی ایسے کمپرومائزز نہیں کیے جس سے وہ پی ایم سے پی این بن جائیں. گیلانی صاحب کے بقول وہ کہتے تھے نا جلسوں میں پی ایم آیا پی این آ. لیکن 5 سال گیلانی صاحب نے بھی پورے کیے اور خوب انجوائے کیا. کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. وہ خط نہیں لکھا نا، تو آپ کہہ رہے ہیں کمپرومائزز کی وجہ سے بند گلی میں پھنس جاتے ہیں. دیکھیں میں ایک بات دوں، جو آپ کہہ رہے تھے نا جے آئی ٹی ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے، یا سپریم کورٹ ہے، یا اس ملک کا سسٹم. تاج حیدر صاحب کی جو ہسٹری کی جو بات کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن میں نے جو پڑھا ہے کبھی ذوالفقار علی بھٹو پہ کرپشن کا الزام نہیں لگا، اور ڈکٹیٹروں نے لگانے کی کوشش بھی کی، لیکن کوئی لوگوں نے نہیں مانا. کسی نے آج تک بحث بھی نہیں کی. اب یہ جو پیسے کی ریل پہ چل پڑی ہے نا جی، نظریاتی بات ہو یا آپ وہ انٹلیکچوئل ڈیبیٹ کریں، ایک سول ملٹری ڈیبیٹ کریں، تو وہ ایک اور ایشو ٹاپک ہے. آپ یہ کہیں کہ جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے، وہ بھی ایک اور ٹاپک ہے. اس پہ بھی لوگ اور ڈیبیٹ کریں گے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا کھلواڑ صرف اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے یا ہمارے اپنے رویوں نے بھی کیا ہے، جو ان ڈیموکریٹک رویے ہیں، جو پیسوں کی طرف چلے گئے بجائے خدمت کرنے کے، جو کارپوریٹ سیکٹر کی طرف چلے گئے بجائے عام آدمی کی بات کرنے کے. ہم عام آدمی کو ووٹوں کے لیے تو استعمال کرتے ہیں، تقریریں بھی کرتے ہیں، نعرے بھی مارتے ہیں، مرنے مارنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں. جب ہم اقتدار میں پہنچتے ہیں تو کون بینیفیشری ہوتا ہے؟ یہ ڈیبیٹ ہے. وہ بینیفیشری کون ہوتا ہے؟ وہ بینیفیشری کارپوریٹ سیکٹر ہوتا ہے، یا وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی ایک مل ہوتی ہے اور پھر 40 بن جاتی ہیں یا 25 بن جاتی ہیں، یا ایک بزنس ٹائکونز ہوتے ہیں جو ریاستی اداروں کو آپ کے نظریات کو استعمال نہیں وہ کرتے، آپ کی اتھارٹی کو استعمال کرتے ہیں. نظریات تو بیچارے ورکر کے لیے ہوتے ہیں، نظریات اس کے لیے ہوتے ہیں جس کو ہم نے نظریات بیچنے ہوتے ہیں، جو خریدار نظریات کا ہے، جو ملوں کا نظریات خریدار نہیں ہے. اور ہم نے اور وہ تاج حیدر صاحب میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ اس ورکر کو ان ملوں سے یا ان پیسوں سے جو کسی بھی طریقے سے ہو، خواہ وہ حلال کیوں خواہ وہ حرام کیوں، اس کو سروکار نہیں ہوتا. کویسچن بیفور آئی گو ٹو زبیر صاحب، یہ فقط اتفاق ہے کہ نیب کے پروسیکیوٹرز جو زلفی بخاری کے ساتھ طلب کلامی کرتے ہیں عدالت میں، ان کو استعفیٰ دینا پڑ جاتا ہے اگلے 24 گھنٹے میں؟ یہ فقط اتفاق ہے کہ مالم جبہ کیس کے حوالے سے بھی چار پروسیکیوٹرز جو ہے خیبر پختونخوا سے استعفے لے کے پھر رہے ہیں؟ یہ سارا کچھ فقط اتفاق ہے کہ آپ کے نیب زدہ وزراء ہوں، ان کے اوپر انگلی نہیں ڈالی جاتی، علیمہ خان بی بی ہوں، کوئی ہمیں کوئی انویسٹیگیشن یا کوئی کچھ کام نہیں کام ہوتا دکھائی دیتا؟ سو اگر یہ آج سول ملٹری ڈیبیٹ بنا لیں یا پی ایم ایل این اس کو بنا لے ایک نیب کی وجہ سے، دیکھیں سول ملٹری ڈیبیٹ آپ بنائیں گے اس وقت جب یا تو پھر گورنر جیلانی سے شروع ہوں، حمید گل کو بھی لے آئیں، احتشام ضمیر کو بھی لے آئیں، سارے وہ کریکٹر لے آئیں جنہوں نے اس ملک میں سول ملٹری، پھر آپ وہاں سے اکاؤنٹیبلٹی جنرل امجد کا نیب لے آئیں، سیف الرحمان کا نیب لے آئیں، وہ سارے نیبز لے آئیں. پھر آپ کہیں کہ جی آج کا نیب اور وہ نیب مختلف تھے. پھر آج کے نیب کی جو فارمیشن ہے یہ پولیٹیکل پارٹیز نے کی ہے. پچھلے نیب چیئرمین لگے تھے وہ بھی پچھلی پولیٹیکل پارٹی نے لگائے. 4 چیئرمین نیب تو ان 2 پارٹیوں نے لگائے نا.
پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے. آج کے چیئرمین نیب بھی ان کے لگائے ہوئے ہیں. انہوں نے اس سسٹم کو اڈاپٹ کیا. انہوں نے اس سسٹم کے خلاف کیوں نہیں جنگ لڑی؟ انہوں نے اس سسٹم کو کیوں نہیں رد کیا؟ یہ سسٹم جو استعمال ہوتا رہا, اس سسٹم کے خلاف کھڑے ہو جاتے لوگ, پھر کہتے کہ نہیں جی ہم کمپرومائز بھی نہیں کریں گے, ہم کیونکہ ہم جد و جہد کے ذریعے آئے ہیں, ہم جیلوں سے بھی. آج آپ کہہ رہے ہیں خالص احتساب ہو رہا ہے, کوئی لینا دینا نہیں. میں اس کے اوپر اتھارٹی نہیں دے سکتا کہ خالص ہو رہا ہے, میں لائیو بالکل یہ نہیں کہہ سکتا, لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ دیکھیں عدل ہونا چاہیے. یہ میری بھی خواہش ہے, یہ عوام کی, اور ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے, ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. رہ گئی بات جو آپ نے علیمہ خان کی بات کی ہے, وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی, وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی. جو منسٹروں کی آپ نے بات کی, منسٹر جو کچھ بابر اعوان نے اس سے ریزائن لیا گیا. اس سے پہلے یہ روایت کب تھی کہ منسٹروں کے اوپر کیس ہو اور وہ ریزائن لے لیا جائے؟ اس سے پہلے یہ روایت اس ملک میں کبھی نہیں. یہ روایت تو اس حکومت نے ڈالی. اب جو ایک دو رہ گئے ہیں یا جو لوگ آئیں گے, جب ان کو وہ وقت آئے گا, وہ میرے خیال میں ریزائن لیا جائے گا ان سے. زبیر صاحب, آپ مریم نواز شریف صاحبہ سے قریبی کام بھی ان کے ساتھ کر چکے ہیں, ان کے قریبی حلقوں میں بھی ہیں. مجھے کوئی ریزن ہے, کوئی وجہ ہے کہ وہ اب پارٹی میٹرز میں ایکٹیو نہیں دکھائی دے رہی؟ نواز شریف صاحب بھی, بیگم کلثوم نواز اللہ انہیں جنت نصیب کرے, ان کے انتقال کے بعد میٹنگز اٹینڈ کرنا شروع ہو گئے ہیں, کل بھی کی, جمعرات کو بھی کرنے جا رہے ہیں. پورا ایک میڈیا اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے. مریم اورنگزیب, کیا اگلی میڈیا اسٹریٹجی پی ایم ایل این کی ہوگی؟ یہ پورا فوکس اور یہ پورا ایک ایریا تھا, مریم نواز شریف صاحبہ کے ایکسپرٹیز تھی. یہ کیوں نہیں آ رہی, وہ کیوں نہیں ایکٹیو, کیوں نہیں ان سے کچھ سنائی دیا جا رہا؟ دیکھیں, یہ میرا خیال ہے آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا سا پولیٹیکلی آلسو اور ایموشنلی اور پرسنل گھر کے حوالے سے ایک بہت ڈیفیکلٹ فیز تھا مریم نواز کے لیے. الیکشن سے پہلے کا جو دور تھا وہ ایک مختلف دور تھا. پی ایم ایل این کی اسٹریٹجی ظاہر ہے بالکل کلیئر تھی کہ ہم سمجھتے تھے کہ جو بھی زیادتی ہوئی ہے میاں نواز شریف کے ساتھ اور پی ایم ایل این کے ساتھ جو کھاڑ پھچاڑ کی گئی ہے, اس کا جو سب سے آسان فائٹ بیک کا طریقہ ہے وہ الیکشن جیت کے ہے. اور اس کے لیے ہم ظاہر ہے عوام کے پاس بھی گئے, اور مریم بھی بالکل فعال تھیں, افیکٹو تھیں, اور عوام میں پذیرائی بھی تھی. الیکشن ہو گئے, اس کے بعد ظاہر ہے وہ جیل بھی گئیں, اور پھر ان کی مدر کا سانحہ ہوا. تو اٹس اے ٹائم فار ریفلیکشن. مطلب 3 مہینے میرا نہیں خیال ہے کوئی ڈٹرمن کرتے ہیں کہ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کو بالکل بدلنے کے لیے, لیکن میک نو مسٹیک اباؤٹ دا فیکٹ دیٹ شی از ویری مچ دیئر. اور ہم اپنے حساب سے سمجھتے ہیں کہ جب ان کی سب سے زیادہ افیکٹونیس ہوگی تو وہ بالکل عوام میں آئیں گی. سیاسی نا اتفاقی جو رہی ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ جب میاں صاحب گرجے برسے ہیں, زرداری صاحب خاموش رہے ہیں, اینڈ وائس ورسا. پچھلے 2 سال کے اندر یہ اپنے اوپر جب سختی کے ادوار آئے ہیں, دونوں گرجے ہیں, بات کی ہے, سخت تلخ جو ہے وہ نیریٹیوز جو ہیں وہ بھی اختیار کیے ہیں, مگر دوسرا خاموش رہا. یہ پہلی بار ہے, آپ دیکھ رہے ہیں زرداری صاحب پھر ایک دفعہ پھر تلخ باتوں پہ اتر آئے ہیں, ایک ہارڈ پوزیشن لے لی ہے, اور اب اور وہی والی پوزیشن ہے کوئنسیڈنٹلی جو 1.5 سال سے میاں صاحب لے رہے تھے. بڑی سمپل ہے نا. ڈو وی سی کہ پولیٹیکل ڈائیورجنس جو ہے یہ آپ کنورج کر سکتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ یہ I mean any other country, any 2 political parties probably would have behaved the same way. اگر عطاب میاں نواز شریف پر آیا ہوا تھا تو زرداری صاحب کیوں چلاتے, یا زرداری صاحب پر عطاب آیا تھا تو میاں نواز شریف کیوں چلانا شروع کر دیتے؟ زرداری صاحب چیختے رہ گئے کہ آج ہم پہ ہو رہا ہے کل آپ پہ ہوگا. نہیں, اس کے بعد نواز شریف صاحب چیختے رہ گئے, زرداری صاحب نے کہا بڑا سفر کر چکا ہوں آپ کے ہاتھ, اب نہیں ہیلپ کروں گا. آپ صحیح کہہ رہی ہیں. all I'm saying is کہ آپ نے کہا پچھلے 2-3 سال میں ایسا یہ کیوں ہوا تھا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب کوئی عطاب میں نہیں ہے تو وہ بیچ میں کیوں اپنی گردن پھنسائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ بالکل صحیح بات ہے کہ 2 ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, بہت سی چیزوں میں وہ کنورج کرتی ہیں اور بہت سی چیزوں میں وہ نہیں کرتی ہیں. They are 2 different political parties. صاحبہ کا سر دے آر 2 different political parties, مگر سیاستدان کب سمجھے گا کہ ڈیوائیڈ کر کے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی ایک پالیسی اس ملک میں چلی ہے. مریم بی بی کا میں نے کبھی شارٹ چلایا تھا جدھر انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب تو قابل قبول ہی نہیں ہے, از ناٹ ایون ایکسیپٹیبل, تو آج جو کام کر رہے ہیں اور ہمیں پھنسا رہے ہیں کل کو خود بھگتے گی. ڈزنٹ ریئلائز ہی تو از ناٹ ایون ایکسیپٹیبل. میں کچھ
ذاتی سطح پہ بات مریم بیوی کے لیے کہنا چاہوں گا، وہ یہ کہ ماں باپ کسی کے نہیں رہتے، اور خود میرے والد صاحب کا جب انتقال ہوا تو میری ذہنی کیفیت ایسی تھی کہ میں نے اپنی پارٹی سے کہا، میں صدر تھا کراچی کا، کہ میں کام نہیں کر سکتا کیونکہ میرا ذہن کام نہیں کر رہا۔ میں نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا، ناراض تھے، کہنے لگے تاج کیا غضب کر رہے ہو، گھر میں بیٹھ گئے ہو، نکلو باہر کام کرو۔ میں اگلے دن کوارڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ میں گیا، مخدوم صاحب صدارت کر رہے تھے، بڑے خوش ہوئے۔ میری جو ڈسکشن ہو رہا تھا وہ ایک لفظ میں سنائی نہیں دے رہا تھا، یہ میری ذہنی کیفیت تھی۔ لیکن پھر جب میں کام میں لگا اور تو وہ جو غم تھا وہ ہلکا ہوتا چلا گیا۔ اور اگر مریم بیوی یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں تو ان سے میں بالکل بڑے بھائی کی حیثیت سے یہی کہوں گا کہ بیوی یہ غم ہوتا ہے، اور اس غم سے نمٹنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی جد و جہد کے اندر آئے اور کام آئے، تو یہ غم بھی ہلکا ہوگا۔ اور پھر جب بھی یاد آئے گی آپ کو اپنے والدہ کی، پوری زندگی آئے گی، وہ پوری زندگی آئے گی، لیکن پھر وہ ایک فرحت بخش ہوتی ہے، اس سے دل اور ہلکا ہوتا ہے۔ تو نکلیے کام پہ کیجیے۔ اور میں کیونکہ گزر چکا ہوں ان مرحلوں سے، تو اس کیفیت کو میں سمجھتا ہوں، اور اس لیے صرف میں نے یہ ذاتی سطح پہ ان سے گزارش کی ہے۔ اوکے، اب مجھے بتائیے سر، اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کو شاید سوٹ کرتا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کرپٹ سیاستدان آئیں، ضرور آئیں، دامن پاک نہ ہو، ہینڈ ٹوسٹنگ کیسے ہوگی، بلیک میلنگ کیسے ہوگی، مفادات کیسے، تو شاید اگر پہلی بار بہت سے لوگوں کے بقول بہت سے لوگ اور تجزیہ کار ایک پاک دامن صاحب دامن وزیر اعظم آیا ہے، who has no skeletons in his closet۔ نہیں، ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا، یہ کچھ افراد کا معاملہ نہیں ہوتا، یہ ایک فنومنا ہے۔ کرپشن جو ہے وہ ایک فنومنا ہے، اور یہ دور دور تک اس کی جڑی پھیلے ہوئی ہیں۔ تو آپ کو کرپشن کو ختم کرنے کے لیے ایک بالکل معروضی انداز ہے، آئی مین ان این آبجیکٹو مینر یو ہیو ٹو اینالائز واٹ دا پرابلم از and how to deal with this problem. So the problem is the system. The system doesn't work. آپ سے سیکھنے کے لیے استغاثہ بھی بکتا ہے، کمزور ہوتا ہے، ادھر تو کوئی کنوکشن آپ کو کوئی کرپشن کی اس ملک میں کبھی ملی ہے، کبھی دیکھی ہے؟ ویکنیس کہاں ہے؟ ویکنیس یہ ہے کہ کرمنل جسٹس سسٹم میں نہیں، ریگولیٹری کنٹرولز ختم ہو گئے۔ جی بالکل، ہر ادارے کے اندر مانیٹرنگ نہیں ہے، مانیٹرنگ جب نہیں ہوتی تو جو ایماندار ہے وہ بھی کرپٹ ہو جاتا ہے۔ اب اگر یہ انٹرنل ایکسٹرنل آڈٹ نہ ہوں، اور اگر باقاعدہ یعنی کہ جس طرح سندھ حکومت نے اربوں روپے اومنی گروپ کو دیے انور مجید صاحب کی اس کو، اور وہ اب جے آئی ٹی ثابت کر رہی ہے۔ پہلے عرض کیا یہ جتنی فگرز دے رہی ہیں یہ اس 2 ٹریلین کا جو ٹیکس ایویژن ہے اس کے مقابلے میں بڑی معمولی ہے۔ 2 ٹریلین کا ٹیکس ایویژن صرف کارپوریٹ سیکٹر اس ملک کے اندر کر رہا ہے۔ تو یہ کس طرح کی منطق ہوئی؟ نہیں، اس کو یہ معمولی ہے تو چھوڑ دو، کرپشن از کرپشن از کرپشن۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چھوڑ دو، میں کہہ رہا ہوں کہ اس بڑے مسئلے کو ٹیکل کرو، اور اس بڑے مسئلے کو ٹیکل کرنے کے لیے آپ کو ریگولیٹری کنٹرول، وہ تو سر کریں گے ایونچولی، مگر کہیں نہ کہیں تو کسی کا بڑے مگر مچھ کو تو پکڑنا ہے نا سر۔ نہیں کر رہے آپ، میں آپ کو بتاتی ہوں کچھ، آپ اس کو چند افراد کا مسئلہ بنا رہے ہیں کہ سر افراد ہی فردی کرپشن کرتے ہیں نا، چند افراد، انہیں چند کو پکڑنا ہے۔ تاج حیدر صاحب سیاسی مخالف ہیں، اور ان کے اے جی مجید صاحبزادہ انور مجید پریزیڈنسی میں کیوں رہ رہا تھا جب زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے؟ یو نو ہی واز لیونگ دیئر، یو نو دیٹ۔ سر مجھے بتائیں کہ 2008 میں پیپلز پارٹی آئی، 10 سال آج 2018 ہو گئے، 10-11 سال میں یہ 1-2 ملوں سے یہ ملٹی پلائڈ، میں تو کہتی ہوں بلکہ یہ اتنے بریلینٹ ہیں، یہ تو حسن حسین سے زیادہ بریلینٹ ہے، اے جی مجید کے بچے اور اے جی انور مجید۔ I don't know him، میں کبھی ان سے ملا نہیں، ان سے سیکھنا چاہیے سب کو سر۔ ملٹی پلائی پلائی کر دی انہوں نے اپنی شوگر ملیں، نہیں مجھے پتا ہے۔ میں اور دیکھیے، میں 32 سال کی عمر میں میرے پاس مرسیڈیز تھی اور ایک 6 سلنڈر کی ڈاج تھی۔ آئی نو ہاؤ دا کارپوریٹ سیکٹر ورکس۔ اس کے بعد یہ بی بی صاحبہ واپس تشریف لے آئیں، تو اب میرے پاس مہران ہے۔ تو اب یہ جو ہے معاملہ کہ اس کو کس طریقے، نہیں، اس گڈ مین اور بیڈ مین سے نہیں ہوگا، میرے ہونے سے کوئی ملک پورا ایماندار نہیں ہو جائے گا۔ سر میرا سب آپ سمجھے، اٹس ناٹ اباؤٹ یو، اٹس ناٹ اباؤٹ آپ چند افراد جو آج میرے ساتھ بیٹھے ہیں، یو آر آل مین آف گڈ کیریکٹر، آئی مین ایز فار ایز وی نو۔
بٹ اب یہ ہے ایک وقفہ لے لوں، ایک وقفہ لے لوں. کریکٹر ہونے سے، کیریکٹر بھی نہیں بلکہ چلے لیٹس جسٹ سے گڈ مورالٹی، اور گڈ مورالٹی سے میری یہ کرپشن کا مسئلہ صحیح نہیں ہوتا. نہیں ہوتا نا. اس کے لیے آپ کو آبجیکٹیولی بات کرنی پڑے گی. آپ کیوں نہیں آبجیکٹیولی بات کر رہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں نا. اچھا یہ مجھے بتائیے ایف آئی اے کی جو ٹیم ہے، میں زبیر صاحب سے بھی پوچھوں گی بیکاز نواز شریف صاحب بھی نہیں چاہ رہے تھے جے آئی ٹی، پیپلز پارٹی بھی نہیں چاہ رہی تھی جے آئی ٹی. جب جسٹس ثاقب نثار نے کہا کیوں نہ پیناما طرز کی جے آئی ٹی بنائی جائے تو پیپلز پارٹی بھی نہیں چاہ رہی تھی. تو یہ جے آئی ٹی سے اتنا کتراتے کیوں ہیں سب؟ کیا اہلیت کا مسئلہ ہے؟ کیا ادھر وہ چند ہیرے جو تھے وہ بھاری پڑ گئے، یا اس میں ہیرے نہیں تھے؟ ادھر تو ویسے آئی ایس آئی اور ایم آئی بھی نہیں تھی اس میں. ایک وقفے کے بعد تاج صاحب اسٹے ود اس نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو چند صاحب بتائیے، حزب اختلاف اگر یک زبان بیک وقت ہو گئی، سائملٹینیسلی ہو گئی، تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں، ایک تو تاج اظہر صاحب نے جو بات کی ریگولیٹری اتھارٹی، میں ان سے ایک گزارش کروں گا کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی ریگولیٹری اتھارٹی ہونی چاہیے جو پولیٹیکلی ریگولیٹ بھی کرے چیزوں کو. اور یہ کبھی اینٹی کرپشن یہ چیزیں جو ہم جن کے اوپر آج سیاست پہ الزام لگتا ہے، ان کو پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے اندر بھی کوئی سسٹم ہونا چاہیے، جو انفارچونیٹلی نہیں ہے. رہ گی بات کیا ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں ابھی اکاؤنٹیبلٹی جو ہو رہی ہے اس پہ کوسچن مارک ہر دور میں اٹھے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نیب ہو یا جوڈیشری، اب یہ سوال اٹھا رہی نیب ہو یا جوڈیشری ہو، ان کو چاہیے کہ لوگوں کو انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. یہ ایک حقیقت ہے. نہیں آ رہا نا. نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر نہیں ہوگا نا تو اس کا فائدہ پولیٹیکل پارٹی پیپل پارٹی کو. میرے سوال کا جواب دیجیے. اگر یہ سائملٹینیسلی بیک وقت یک زبان ہو گئے یہ دونوں قوتیں، کیونکہ اب ان پہ بھاری مہینے تو ساتھ ہی شروع ہو رہے ہیں. دیکھیں بیک زبان اس وقت تو بائی ڈیفالٹ ہو گئے ہیں، لیکن یہ دیکھنا ہے نہیں ہوگا. پولیٹیکل سسٹم تو سب کے فائدے میں اگر چلے گا، تو اگر پولیٹیکل سسٹم نہیں چلتا ہے اس ملک میں، جمہوریت نہیں چلتی، تو پھر نقصان سب کا ہے، صرف پی ٹی آئی کا نقصان نہیں ہے. اور اگر یہ کہتے ہیں اور اگر یہ خود فیصلہ کر لیں کہ جن لوگوں کے اوپر الزامات ہیں، جن کو جو کرپشن میں انوالو ہیں یا جن کے اوپر، تو وہ اگر سیاست سے سائیڈ پہ ہو جائے تو شاید سیاست اور بہتر ہو جائے. جو تاج حیدر صاحب نے جس سیاست کے لیے جدوجہد کی ہے، ایک زندگی گزاری ہے، جو پولیٹیکل ورکروں یعنی کہ پھر آپ کہہ رہے ہیں ایک سیکنڈ، آپ کہہ رہے ہیں مشکل سب کے لیے ہوگی. یعنی کہ سر اگر آج اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ جو ٹھن گئی ہے، جو ایک آپ دیکھ رہے ہیں پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، دونوں اس حوالے سے ایک موقف رکھتی ہیں، کیا اس پورے سسٹم کی تو کیجولٹی پھر ان کی حکومت یعنی عمران خان صاحب ہوں گے؟ گاڈ فوربڈ، خاک میں بدن. میں نے کہیں زیادہ خراب دن دیکھے. اوکے. میں نے ضیاء کا زمانہ دیکھا ہے، جی تمام چیزیں دیکھی ہیں، اور میں آئی ایم این آپٹیمسٹ اینڈ آئی ایم. یعنی کہ نواز شریف صاحب اور زدائی صاحب دونوں بھی جیل چلے گئے تو نو ہیل از بریکنگ لوس. میں بالکل نہیں، جیل جانا تو خیر ایک آدمی سیاست میں جب آتا ہے جان ہتھیلی پہ رکھ کے آتا ہے جیل جانا. اور ایک اب ہماری دیوار شہداء پہ جگہ بھی نہیں بچی ہے تصویریں لگانے کی، وہ تو اٹس پارٹ آف دا گیم. کتنا مشکل ہوگا، میرے پاس وقت کم ہے، کتنا مشکل ہوگا کہ دونوں جماعتوں کے لیڈران عطاب میں ہوں، جیلوں میں ہوں، صرف ایک جماعت جو ہے وہ جو کہہ رہی ہے کہ سیاسی منزل حاصل کر لی. لیڈران کو پیچھے بھی بہت سارے لوگ ہیں. The crisis is much bigger than that. پیچھے مریم ادھر مریم بشتی ہیں اور ادھر بلاول بشتے ہیں. بلاول صاحب کے بھی نام انہی کیسز میں ہیں. نہیں، کسی کے جیل بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شیئر ہولڈرز ہیں. جیل جانے نہ جانے سے کہیں بڑی کرائسس ہے، اکنامک کرائسس. جس طریقے سے یہ پھر ہمارے پڑوس میں جس طریقے سے ایک بہت بڑی فتح. اوکے، میرا وقت کم ہے، میں زبیر صاحب سے بھی انپٹ لے لوں. فتح جو مذہبی انتہا پسندی کو ہو رہی ہے پڑوس میں. جی سو واقعی اگر زبیر صاحب بڑا اکنامک کرائسس ہے، اور یہ فورن افیئرز ہیں، نیبرہڈ کے اندر ایک آپ دیکھ رہے ہیں ریجنل انسٹیبلٹی کے ایشوز بھی ہیں، then یعنی کہ there is again no hell breaking loose as Taj Saab says, even if all of you go to jail. میں اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے ایک کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. آج میں پڑھ رہا تھا کہ سعد رفیق صاحب پر ایک نیا کیس اوپن ہوا ہے لیونگ بیونڈ مینز والا جو ہوتا ہے، اور شہباز شریف صاحب کے خلاف بھی ایسٹ بیونڈ مینز. ٹھیک ہے، اب آپ مجھے ایک چیز بتائیں کہ مجھے خیال آیا آف ایئر جب ہم تھے تو آپ نے ایک کمنٹ کیا تھا، اگر کسی پر چلنا چاہیے یہ کیس تو وہ عمران خان پر چلنا چاہیے. کیا وہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں اپنی لیونگ بائی دی ارننگز؟ مجھے خود بتائیں، جو وہ ٹیکس دیتے ہیں اور جو ان کے ریٹرنز ہیں
اسلام آباد میں سب سے بڑا گھر مینٹین کر سکتے ہیں, موسٹ لگزوریس فلیٹ آف کارز میں سفر کر سکتے ہیں, تو سم ون از پیئنگ فار ہم نا, تو وہ تو نہیں جسٹیفائی, تو ان کا کیوں نہیں حساب کتاب ہوتا؟ اور اسی چیف جسٹس صاحب اور ججز صاحب اسی تیزی کا مظاہرہ کریں اور جسٹیفائی کروائیں. پرائم منسٹر ہے نا, مجھے اگر پاکستان میں ایک کیس سب سے زیادہ living beyond your known sources of income ہے, that is Mr. عمران خان for the last 10, 12, 15 years. اور اس میں کوئی مجھے چیلنج کر دے آ کے کہ جی یہ میں غلط سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. صرف اس کی یوٹیلیٹی بلز ہی جو اتنے ہیں کہ وہ ان کی ٹوٹل سال کی ارننگز کو نہیں وہ ڈیپینڈ کر سکتے, تو ان کے اوپر کیوں نہیں؟ اچھا آپ سب بیٹھ کے کہتے ہیں وہ تو ان کے فائنینشیل کوئی نہیں ہے. سر لاسٹ سوال, کیا پوسٹ سعد رفیق پر وہ کیس چل رہا ہے, نواز شریف پر وہ کیس چل رہا ہے, شہباز شریف پر وہ کیس چل رہا ہے, آپ کے لیڈران بھی اندر گئے, ان کے لیڈران بھی اندر گئے, اسموتھ سیلنگ ہوگی کیا عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے, یا آپ لوگوں کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوگا؟ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں, جو میرا پوائنٹ ہے, ڈز اٹ میک سینس اور ناٹ ان دی کرنٹ سینیریو. آپ جائن ایپلیکینٹ بنے, آپ سپریم کورٹ اور نیب میں ایپلیکینٹ بنے, زبیر صاحب آپ کیوں نہیں بنتے؟ وہ تو بات کی بات ہے, پہلے مجھے صرف آپ اپنی رائے دے دینا. کیا رائے میں نے تو 3 مہینوں سے پہلے رہتے ہیں اس گھر میں, یا 3 مہینوں کے بعد رہنے شروع کیا ہے؟ وزیر اعظم بنے ہوئے 3 مہینے ہوئے ان کو. سر میں تو آپ کبھی جاتی عمرہ کا پراپرٹی ٹیکس نکال کے دیکھ لیں, باہر سے تو ایک گھر ہے, آپ ذرا دیکھ لیں پرانا. سر میں نہیں ڈینائی کر رہا, وہ تو ان پر کیس دیکھیں نا آپ نے, اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا ججمنٹ میرا خیال ہے نہیں پڑھا. میں کہتا ہوں آپ کو ایپلیکینٹ بننا چاہیے, آپ کو ایپلیکینٹ بننا چاہیے, آپ کا حق ہے. آپ بہت سیاسی وہ رکھتے ہیں نا. آپ مجھے بتا دیں مہر, آپ سوال یہ ریز کرتے ہیں کہ اگر اس ملک میں ایک شخص ہے جس پر نیب کا قانون لاگو ہونا چاہیے, وہ ہمارے پرائم منسٹر ہے مسٹر عمران خان, کیونکہ وہ آج تک مجھے تو نہیں پتا کہ وہ انہوں نے جسٹیفائی کیا ہو. جی ہاں ظاہر ہے وقت میرا وقت ختم ہو گیا ہے, وقت ختم ہی I gave you all the time to speak sir, I gave you all the time, I'm closing on your, میں تو آپ کی, میں تو بلکہ آپ ہی کی بات کے اوپر ختم کر رہی ہوں زبیر صاحب. آپ زبیر صاحب کے اوپر curtains draw ہوں گے. That's it for tonight. Good night. زبیر صاحب کا تو میں نے نہیں کہا کہ وقت ختم ہونے والا ہے, میں نے تو ایسی بات نہیں کی. البتہ جنہوں نے I've said good night. جو کسی کے اعمال ہوں گے اس کا حساب اس کو دینا.